मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता सूरतुल काफ़िरून के ख़ुलासे और मज़मून से मुतालिक दो हिस्से पेश किए गए, जिसमें इस सूरत के बाज़ मज़ामीन और इसके फ़ज़ीलत और इसके पढ़ने पर मिलने वाले इनामात का मुख्तसरन तज़किरा किया गया, और कुफ़ार से मुतालिक काफिर को काफिर कहना कब दुरुस्त है, और यहाँ पर अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया उसकी वजह और उसका सबब क्या है, इससे मुतालिक मुख्तसर गुफ्तगू हमारे सामने आई, जिसमें ये बात सामने आई कि अल्लाह ने हमेशा या अय्युहन्नास, या इबादी, या बनी आदम के लफ्ज़ से लोगों को मुखातब फरमाया, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन लोगों ने दीन को बिगाड़ने की कोशिश की, तौहीद और शिर्क को मिलाने की कोशिश की, और एक ऐसा प्रपोज़ल और पेशकश रखा जिसमें इस्लाम की शक्ल बिगड़ जाए, तब अल्लाह ने साफ तौर पर ऐलान फरमाया कि ये काफिर हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन, तुम्हारी जो सोच, तुम्हारी जो है लग़ज़िशें और तुम्हारा कुफ्र तुम्हारे लिए, और हमारा दीन और हमारा इस्लाम हमारे लिए, और ये दोनों चीज़ें कभी एक जगह जमा नहीं हो सकती हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला की यहाँ एक दीन बहुत बड़ी नेमत है, और इस दीन में और इस्लाम में बिगाड़ और मिलावट ये अल्लाह को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने इसके इनकार के लिए इस शिद्दत के साथ अल्लाह ने जुमले बयान फरमाए हैं। तो इसमें एक चीज़ उलमा ने बयान फरमाई कि काफिरों की तरफ से जो पेशकश थी वो दीन में मिलावट की थी, लेकिन आज का दौर और आज का ज़माना हम देखते हैं कि आज के ज़माने में काफिरों की तरफ से, यहूद व नसारा की तरफ से, बेदीनी की तरफ से दीन में मिलावट का जो है तकाजा नहीं है, बल्कि आज ज़माना इतना नाजुक गुज़र रहा है कि आज के दौर में कुफ़ार बिल्कुल दीन इस्लाम को छोड़ने की पेशकश दे रहे हैं कि अगर तुम्हें इज्जत के साथ रहना है तो इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुम्हें अपने मुल्क से वफादारी निभानी है तो घर वापसी करनी पड़ेगी, ईमान छोड़ना पड़ेगा, इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। कहीं अजानों पर जो है बात उठाई जा रही है, कहीं मस्जिदों पर बात उठाई जा रही है, कहीं बुरक़े पर, हिजाब और पर्दे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। आज के दौर के कुफ़ार तो वो है कि वो मिलावट नहीं है, वो इस्लाम और शिर्क के माबैन और दरमियानी रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं कि आज का ज़माना तो ऐसा है कि बिल्कुल इर्तिदाद की बात कर रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दो। तो इस ज़माने में और ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जबकि सहाबाए किराम का ईमान इतना मजबूत था, उस ज़माने में ईमान और जो कुफ्र की मिलावट की एक बात कुफ़ार की आई, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने कह दिया कि अब तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो और हमारा दीन हमें मुबारक हो। दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम नहीं होने चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि उनके साथ रहते रहते हमारे दीन में कमजोरी आ जाए और हमारे ईमान में कमजोरी आ जाए और हमारे तौहीद में शिर्क की मिलावट कहीं पैदा हो जाए। तो इसके लिए कहा कि जब उन्होंने मिलावट का मुतालबा किया तो उनसे दूरी बरती गई और उन्हें साफ कह दिया कि तुम कुफार हो, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हारे साथ शरीक नहीं हो सकते।
تو جب ان لوگوں کے دین میں ملاوٹ کے مطالبے پر اتنا سختی کا برتاؤ کیا گیا، تو آج کے دور میں جب غیر مذہب لوگوں کی طرف سے دین میں ملاوٹ کی نہیں ہے، دین چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، اسلام چھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، گھر واپسی کی بات کہی جا رہی ہے، تو اس وقت میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اپنے ایمان کی، اعمال کی اور اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج جو دور چل رہا ہے وہ ایسا نازک دور ہے کہ کفار تو کفر کی بات کر رہے ہیں، ارتداد اور اسلام چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور آج بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو بات حضور کے زمانے میں کافروں کی طرف سے آئی تھی، وہی بات آج ہمارے مسلمانوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ آج کے زمانے میں پورے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بلکہ ہمیں کچھ باتیں غیروں کی بھی اپنے زندگی میں لانی چاہیے، کچھ طور طریقے ان کے مذہب کے بھی ہمیں اپنا لینے چاہیے۔ پورا اسلام آج کے دور میں، آج کے زمانے میں اس پر عمل کرنا مشکل ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا بہت سارے آج کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں پورے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، لہٰذا بعض باتیں غیروں کی طرف سے جو آتی ہیں ان کے طور طریقے کو، ان کے ترتیب کو اور ان کی باتوں کو بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑے سوچ اور غور و فکر کا مقام ہے کہ جس مطالبے کی وجہ سے اللہ نے کافروں کو کافر کہا اور کہا کہ ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اب ان سے دوری بنانی چاہیے، وہ سوچ آج ہم مسلمانوں میں سے ایک بڑے طبقے کی ہو رہی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شرک اچھا لگنے لگا ہے، کفار و مشرکین کے بہت سارے طریقے ہمیں اچھے لگنے لگے ہیں اور ہم بڑی آسانی سے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہم دین میں ملاوٹ کرنے لگے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو، کفار و مشرکین کی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ہم لا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بے پردگی دیکھ لیں، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ پردے کا قائل نہیں ہیں۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، پردے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ کیا حضور کی بیویوں کے دل صاف نہیں تھے؟ کیا حضور کی بیٹیوں کے دل صاف نہیں تھے؟ کیا اللہ والوں کے، عورتوں کی، ان کے بیویوں کے، ان کے ماؤں کے دل ہم سے زیادہ صاف نہیں تھے؟ جب حضور کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے اور حضور کی بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے، صاف طور پر اللہ نے فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ چادریں اختیار کر لیں، پردہ کر لیں، غیر محرم مردوں سے بچیں۔ تو جب حضور کی بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے، بیویوں کو کہا جا رہا ہے، کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ آج جو معاشرے میں دن بدن بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، بہت ساری بے حیائی عام ہو رہی ہے، آخر اس کا نتیجہ، اس کا ذریعہ بے پردگی نہیں ہے تو کیا ہے؟
ہم سوچیں، غور کریں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا بھی ہو۔ فرمایا کہ ہم بازار جاتے ہیں، ایک آم خریدتے ہیں مثال کے طور پر، اور اس آم کے چھلکے پر ایک داغ لگا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یہ آم بدل کر دے دو، اور وہ دکاندار کہے کہ ارے صاحب، ارے بہن جی، کہ یہ ظاہر میں کیا رکھا ہے، چھلٹے پر تو داغ ہے نا، ورنہ آم تو اندر اچھا ہے، آپ چھلکے کے داغ کو کیوں دیکھ رہی ہیں، آم تو اندر مزیدار ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں ارے بھائی کیا بیوقوف سمجھتے ہو ہمیں، جو ظاہر ہوگا وہی اندر ہوگا، باہر داغ ہے تو اندر بھی داغ ہوگا، باہر صفائی ہے تو اندر بھی صفائی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آم کے چھلکے پر داغ لگا ہے اور اندر آم اچھا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک معمولی سی بات، لاجک ہم ایک معمولی سمجھاتے ہیں، تو کیا یہ بات ہمیں شریعت کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ظاہر اچھا نہیں ہے تو دل کہاں سے اچھے ہوں گے؟ پردہ نہیں کر رہے ہیں اور ظاہر سے ہمیں اللہ کا حکم اچھا نہیں لگ رہا ہے تو دل میں اللہ کا حکم کہاں سے اچھا لگے گا؟ دل میں اللہ کی محبت ہے تو بدن پر ظاہر ہوگی، دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے تو بدن سے ظاہر ہوگی۔ تو یہ کہہ دینا کہ پردہ تو اصل دل کا ہے، ایسا کہنا آخر کہاں تک درست ہوگا، مناسب ہوگا؟ دل میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے بدن سے، ہماری باتوں سے، ہمارے عمل سے وہ حضور کی محبت اور جھلک نظر آئے گی۔ فرمایا کہ جو پردہ حضور کی بیویوں کو اچھا لگا، حضور کی بیٹیوں کو اچھا لگا، صحابہ کی عورتوں کو اچھا لگا، اور وہ پردہ ہمیں اچھا نہ لگے اور ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے رہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، کہا کہ یہ دین میں نہیں ہے اور ہم آج اس کو عمل کر رہے ہیں، گویا کہ دین میں ایک ملاوٹ اور توحید میں ایک ملاوٹ اور ہمارے اسلام کو ایک بگاڑنے کی ایک کوشش ہماری جاری ہے۔ لہٰذا آج دیکھیں بے پردگی کتنی عام ہو گئی۔ آج ہماری بچیاں سکولوں کو جاتی ہیں، ہم ماں باپ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اتنی اچھی سکول ہے، اتنی مہنگی سکول ہے، ایسی سٹینڈرڈ سکول ہے، اس سکول میں پڑھائی کے لیے اگرچہ تمہیں سکرٹ پہننا پڑے پہن لو، لیکن یہ سکول میں پڑھائی حاصل کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہاں پڑھو گی تو تمہارا ایک سٹینڈرڈ ہوگا، ایک سٹیٹس ہوگا، اور آئندہ چل کر تم اپنی دنیا میں اچھا بن سکتی ہو۔ تو فرمایا کہ معمولی پڑھائی کے لیے، معمولی دنیا کے لیے اگر تمہیں اللہ کو ناراض کرنا پڑے، اللہ کے رسول کو ناراض کرنا پڑے، دین کی دھجیاں اڑا کر ننگے پیر تمہیں اسکول جانا پڑے اور اپنے بدن کی نمائش کرنی پڑے، اسکارف نکالنا پڑے، دوپٹہ نکالنا پڑے، کھلے بالوں کے ساتھ جانا پڑے، تو جاؤ، یہ سب کرو دین کے ساتھ ساتھ، لیکن دنیا نہیں چھوٹنی چاہیے۔ لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو کہاں باقی رہا ہمارا ایمان؟ جو اس زمانے کے کفار کہہ رہے تھے آج وہ ہم کر رہے ہیں۔ کتنی ایسی ہماری مسلمانوں کی عورتیں ہیں اپنی مسکراہٹ بیچ رہی ہیں، کوئی ریسیپشنسٹ ہو کر بیچ رہی ہے اپنی مسکراہٹ، کوئی ایئر ہوسٹس بن کر اپنی مسکراہٹ بیچ رہی ہیں۔ آخر وہ مسکراہٹ جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ایک سکون کا ذریعہ بننا چاہیے تھا، وہ مسکراہٹیں چند پیسوں کے بدلے، چند کوڑیوں کے بدلے آج مسلمان عورتیں جا کر باہر اپنی مسکراہٹیں بیچ کر آتی ہیں، اور دن بھر باہر کام کاج میں مسکراہٹ کے بیچتے ہوئے اتنی تھک جاتی ہیں، واپس آنے کے بعد شوہر کو دیکھ کر مسکرانا مشکل ہو جاتا ہے، ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا مشکل ہو جاتا ہے، اولاد کو دیکھ کر مسکرانا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے گھروں کا حال جہنم نما بن چکا ہے۔ گھر تو ہیں لیکن سکون ختم ہو چکا ہے۔ فرمائے کہ کتنے ہمارے ایسے ہیں، شادیوں میں ہم دیکھ لیں کہ دلہنوں کا حال کیا ہے،
بے پردگی ہو رہی ہے غیر مردوں کے سامنے، جو ہے بہت سارے ایسے لوگوں کے سامنے بے پردگی ہو رہی ہے. پوری زندگی جو ہے ایک نئی زندگی کی شروعات اس دن سے ہو رہی ہے، اور نئی زندگی کی شروعات بے پردگی کے ساتھ ہو رہی ہے. کتنے ایسے اچھے دیندار گھرانے کے لوگ نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزے دار ہیں، لوگوں میں ان کو جو ایک دیندار سمجھا جاتا ہے، ایسے گھروں کی کتنی ہماری بچیاں ہیں کہ نکاح کے دن برقع پہن کر ان کی ڈولی اڑتی ہے. کتنے ایسے ہیں کہ بہت سارے دیندار گھرانے، ان گھرانوں کا بھی حال یہ ہے کہ نکاح کے دن بغیر برقعے اور پردے کے ہماری بچیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں. فرمائے کہ دین میں ملاوٹ ہے. ہمارے کتنے ایسے مرد ہیں معمولی چند پیسوں کے لیے سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا رہے ہیں، حلال کے ساتھ حرام کو ملا رہے ہیں، سود اور رشوت کو جو ہے ملا رہے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. آخر دین میں ملاوٹ نہیں تو کیا ہے؟ کہاں باقی رہا ہمارا جو ہے دین اور ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام؟ سود ہمارے لیے کوئی بات ہے ہی نہیں، رشوت لینا کوئی معمولی چیز بن گئی، جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا. ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر جگہ ہم نے دین کو ہلکا کر دیا، اور بہت ساری چیزیں ہم دین کو ملا رہے، اور حال اتنا بگڑ چکا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم آتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کہتے ہیں باقاعدہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے جو ہے آفسوں میں اور اپنے دفتروں میں مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم آتی ہے. تو جس آدمی کو اپنے مسلمان کہنے میں شرم آئی تو وہ کتنا اسلام پر عمل کرتا ہوگا، اور اس کے ایمان اور اسلام کا کیا درجہ ہوگا، کیا حیثیت ہوگی، تو ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ کفار کی جانب سے مطالبہ ہوا دین میں ملاوٹ کا، تو اللہ نے اتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور آج ہم مسلمان ہو کر دین میں ملاوٹ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے طریقے ہمیں پسند نہیں آتے ہیں، دوسروں کے طریقے ہمیں پسند آتے ہیں، حضور کے دشمنوں کے طریقوں پر ہم زندگی گزار دیتے ہیں. فرمایا کہ اور پھر اس سب کے بعد کفر غالب آ جاتا ہے، ظالموں کی حکومت آ جاتی ہے، تو ہم بہت غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ارے یہ لوگ یہ حکومت میں آ گئے، یہ لوگ طاقت میں آ گئے، یہ ان لوگوں کے پاس اقتدار آ گیا، اب یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہیں، اب یہ کیا کریں گے؟ اب جو ہے پریشان ہوتے ہیں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں کہ میں نے ہی اس ظالم کو ووٹ دیا، اب جب وہ حکومت میں آیا تو میں پریشان ہوں، تو کہاں تک درست ہے؟ میں نے ہی خود اپنے گھر میں کفر والے اعمال کو زندہ کیا، اور آج پوری دنیا میں کفر جو ہے غالب آ جائے، آج جو ہے بد دعا دے کر کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں، اپنی جو ہے زندگی میں کفر کو جگہ نہیں دیتے تو کفر کہاں سے غالب آتا؟ ہم نے ہی تو جگہ دی ہے. گھروں میں کفر ہے، ہمارے کاروبار میں کفر ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے سوچیں کہ یہ کفر غالب نہ آئے تو کہاں سے نہیں آئے گا؟ جب ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے، کہاں سے زندہ ہوگا؟ میرے گھر میں اسلام نہیں ہے، میرے کاروبار میں اسلام نہیں ہے، میرے معاملات میں اسلام نہیں ہے، اور تمنا کیا ہے میری؟ کہ پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے. تو سب سے پہلے اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی سے اسلام کو زندہ کرنے اور کفر کو مٹانے کی ابتدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھروں میں اسلام نہیں رہا، اللہ کے حکم چھوٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں اسلام زندہ کرنے کی باتیں ہم اپنی زبانوں سے کرتے ہیں. کہاں سے اسلام زندہ ہوگا؟ اور جب ہمیں شک ہے اسلام پر، یہ لوگ بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام نہیں چلے گا، ماڈرن زمانہ ہے. جب خود ہمیں اسلام پر بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، شک ہے، تو ہم کیا دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں گے؟ تو
تو یہ بہت ہی زیادہ نازک زمانہ اور دور گزر رہا ہے کہ جہاں پر کفار ملاوٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک مسلمان ملاوٹ کی بات کر رہا ہے، اور ایسی چیزیں جانے انجانے میں ہماری زندگی میں آتی چلی جا رہی ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، ایمان کو ختم کرنے والی ہیں اور ایمان کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین میں ملاوٹ اور دین میں بگاڑ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا، پہلی آیت میں ہم دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتلا دیجئے، خبر دے دیجئے۔ صاف طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ یہ کہلا رہے ہیں کہ اے کافرو، دین کی ملاوٹ کی سوچنے والے تم کافر ہو، صاف اعلان کر رہے ہو بھی حضور کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ بہت سارے مرتبہ انہی کافروں کی طرف سے حضور پر اعتراضات ہوئے، بہت سارے مرتبہ انہی کافروں کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوئے، ان کا جواب اللہ نے حضور سے نہیں دلوایا بلکہ اللہ نے خود ان کا جواب دیا۔ جب بھی مکے والے یہ کافر حضور پر اعتراض کرتے تو حضور سے جواب نہیں دلواتے، اللہ نے خود جواب دیا۔ کئی مثالیں ہیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، مکے والوں نے شاعر کہا تو اللہ نے جواب میں قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا، وہ شاعر نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، اور یہ جو قرآن تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ مکے والوں نے حضور کو شاعر کہا تو اللہ نے اس کا جواب دیا وہ شاعر نہیں ہے، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مکے والوں نے حضور کو کہا یہ کاہن ہے، ستارے دیکھ کر، تارے دیکھ کر، نجوم دیکھ کر آگے کی چند باتیں بتاتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا تو اللہ نے جواب دیا وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور یہ قرآن اور یہ حضور کی باتیں یہ کوئی نجومی کی باتیں نہیں ہیں، کاہن کی باتیں نہیں ہیں، ستارہ دیکھ کر بولنے والے کی باتیں نہیں ہیں، اللہ نے حضور کی طرف سے جواب دیا۔ اور جب مکے والوں نے سورہ کوثر میں ہم نے سنا یہ کہا کہ یہ تو ابتر ہیں، یہ تو ختم ہونے والے، ان کا تذکرہ ختم ہونے والا، یہ بے اولاد ہیں، ان کی تحریک ختم ہونے والی، تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ ختم ہونے والے نہیں، ان کے دشمن ابتر ہیں، ان کے دشمن ختم ہونے والے، ان شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، ان کی سوچ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی سوچ اور آپ کی عظمت اور آپ کا نام قیامت تک بلکہ میدان حشر میں بھی باقی رہے گا۔ تو جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا اللہ جواب دیتے، لیکن جب مکے والوں نے توحید پر اعتراض کیا، توحید میں شرک کو ملانے کی کوشش کی اور جو ہے اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی، تو اللہ نے جواب نہیں دیا بلکہ حضور کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا کہ اب تک حضور پر اعتراض ہو رہے تھے، اللہ نے جواب دیے، اب اللہ کی توحید کو بگاڑنے کی بات آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے۔ اس میں فرمایا جہاں بھی یہ قل کا لفظ آتا ہے اس میں بڑی تاکید ہوتی ہے، بڑا اہم مضمون اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے منکرو، اے انکار کرنے والے، اے نافرمانو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس چیز کی، اس خدا کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے خداؤں کی، تمہارے معبودوں کی میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس خدا کی عبادت میں کرتا ہوں، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے۔
یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. پھر اسی کو دوبارہ تاکید کے لیے ریپیٹ اللہ نے کیا. حالانکہ عربی زبان میں بات آتی ہے، کسی بھی زبان میں ہو، کہ کسی سینٹنس کو دہرانا اس کے جو ہے حکمت کو اور اس کے جو ہے بلاغت کو کم کر دیتا ہے. گویا کہ بات ریپیٹ کرنا اس کی ایک جو ہے عظمت کو کم کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے دوبارہ بیان فرمایا تاکہ یہ بات واضح اور صاف طور پر سمجھ میں آ جائے. تو پہلی آیت میں اللہ نے کہا، دوسری آیت میں لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہاں بات مکمل ہو چکی تھی، لیکن پھر اللہ نے فرمایا، دوبارہ اسی کو دہرایا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا راستہ، اور میرے لیے میرا دین اور میرا راستہ. تو اللہ نے یہاں پر دو بار اس کو جو ہے ریپیٹ کیا ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ایک مرتبہ بات ہو گئی، لیکن اللہ نے دوبارہ کہا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ دو بار کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے تین طرح سے بیان فرمائی ہے. پہلی ایک تاکید کے لیے، پہلی وجہ ریپیٹ کرنے کی تاکید کے لیے کہ یہ بات صاف طور پر واضح ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے، تاکید کے لیے اللہ نے اس جملے کو ریپیٹ کیا. دوسری چیز فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو دہرایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک میں اللہ نے جو صیغہ استعمال فرمایا اعبدو اور تعبدون، اس میں اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا جس میں جو ہے پریزنٹ اور فیوچر کے معنی پائے جاتے ہیں. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اعبدو، اس میں پریزنٹ اور فیوچر کے معنی پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ اب عبادت کروں گا نہ کبھی آئندہ تمہاری عبادت کروں گا. اور جو آگے جو اللہ نے دوسری مرتبہ اسے دہراتے ہوئے کہا اس میں فرمایا کہ عبد تم، جس کی تم نے عبادت کی میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں. یعنی میں نے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا، پہلے آج تک میں نے شرک نہیں کیا اور اب بھی شرک نہیں کروں گا اور آئندہ بھی شرک نہیں کروں گا. تو ایک معنی اس کے یہ ہو گئے. اور ایک معنی یہ ہے کہ ایک جملے میں اللہ نے کہا اب عبادت نہیں کر رہا ہوں میں ان خداؤں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور سن لو آئندہ کبھی میں عبادت نہیں کروں گا ان خداؤں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو صاف کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئندہ بھی میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا. تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اللہ حضور کو تسلی دینا چاہ رہے تھے اور کافروں کو نا امید کرنا چاہ رہے تھے. اس صورت میں ایک مقصد اس صورت کے نازل ہونے کا کافروں کو نا امید کرنا اور حضور کو تسلی دینا. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اس کو سمجھیں. فرمایا کہ عام طور پر بہت سارے لوگ کسی کام کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں دیتا وہ تھک جاتے ہیں تو وہ اپنا کام چھوڑ کر زمانے کی روش میں بہہ جاتے ہیں، اور زمانہ جو کر رہا ہے اسی کو وہ لوگ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، تھک کر ہار کر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. تو مکے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب حضور تھک چکے ہیں، حضور کے ساتھیوں کو جو ہم نے ستایا اور انہیں عذاب دیا، انہیں مارا پیٹا، حضور اپنے ساتھیوں کے تکلیفوں کو دیکھ کر ٹوٹ چکے ہیں، کم ہمت ہو چکے ہیں. اب عنقریب حضور بھی اسلام چھوڑ کر ہمارے ہی باپ دادا کے طریقے پر عمل کریں گے. یہ کافروں کو ایک امید تھی. اللہ نے اس میں کہہ دیا کہ ہمیشہ حضور دین پر جمے رہیں گے، کبھی وہ اپنی ہمت نہیں توڑیں گے اور وہ کبھی توحید چھوڑ کر شرک پر عمل نہیں کریں گے.
تو یہ بات ہے، بات یہ ہے کہ کافروں کو ایک امید تھی کہ اب حضور تھک گئے اور جو ہے بہت زیادہ نڈھال ہو چکے ہیں، اب وہ اپنا کام چھوڑ کر ہماری بات مان لیں گے۔ تو اللہ کافروں کو نا امید کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہاری یہ امید کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، اگر یہ لوگ ہدایت نہیں قبول کر رہے ہیں، ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، یہ چھوڑ دیں، یہ تو کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں، یہ کافر ہے، ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، آپ دوسرے لوگوں پر محنت کریں، اللہ آپ کی محنت کا بدلہ اور نتیجہ ضرور آپ کو دکھا کر رہے گا۔ تو گویا کہ یہ 2 بار جو اللہ نے وہی جملہ ریپیٹ کیا ہے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی حضور عبادت کرتے ہیں، اللہ کی، شرک نہیں کرتے، آئندہ ابھی صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ ایک اور مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے، یہاں پر پہلی آیتوں میں ما تعبدون اور ما اعبدو میں جو ما ہے، یہ ماں کے معنی ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرو گے۔ تو یہاں ماں سے مراد اللہ اور وہ بت ہیں، اللہ اور وہ بت ہیں، ایک ماں میں مراد اللہ ہے، اور دوسری جگہ ماں جو آیا ہے وہاں پر مراد وہ بت ہیں۔ لیکن بعد کی جو 2 آیتیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہاں پر اس 2 آیتوں میں جو لفظ ما ہے، اس لیے کہ یہ ما عربی لفظ ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے، کبھی مائے موصول کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کے جو معنی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں عبادت نہیں کروں گا اس طریقے پر جس طریقے پر تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرو گے اس طریقے پر جس طریقے پر میں عبادت کرتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ تھوڑا سمجھ لیں، یہ اصل میں تھوڑا غور سے سننے کی بات ہے۔ تو 2 آیتوں کا مطلب میں دوبارہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ مطلب گویا کہ یہ ہوا کہ پہلی 2 آیتوں میں کہا گیا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ دوسری 2 آیتوں کا مطلب یہ ہوا میں اس طریقے پر عبادت نہیں کرتا جس طریقے پر تم کرتے ہو، اور تم اس طریقے پر عبادت نہیں کرتے جس طریقے پر میں عبادت کرتا ہوں۔ تو پہلے میں خدا کا تذکرہ ہے، بتوں کا تذکرہ ہے، دوسرے میں عبادت کے طریقے کا تذکرہ، یعنی میں توحید پر عمل کرتا ہوں اور تم شرک پر عمل کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ ریپیٹ کرنے کی ایک وجہ تاکید ہے، اور دوسری وجہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر، ہر وقت میں ان کی عبادت سے منع کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمایا کہ عبادت کا طریقہ بھی کفار کا اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے لوگ، رشتہ دار، خاندان، محلے، پڑوس میں ایسے ہوتے ہیں، ہمیں انہیں دین کی بات سمجھاتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے، تو اس وقت میں یہی کہا جائے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لیکن ہم ان کی اس ہٹ درمی کے باوجود ان کا ساتھ نہ دیں۔ یہاں پر یہی کہا ان سے دوری بنائے رکھیں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ جیسا کہ بہت سارے مرتبہ سننے میں آتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بے پردگی نہ کریں، شادیوں میں گانا بجانا نہ کریں، فلاں نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانتے، اور وہ شادیوں میں وہ سب برائی اور گناہ کے کام کرتے ہیں جس سے ہم نے انہیں منع کیا تھا۔ اب کیا آتا ہے مسئلہ؟ اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم شادی میں نہ جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ہم شادی میں نہ جائیں گے تو وہ
ناراض ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ بات اسے بھی سوچنی چاہیے تھی کہ اگر میں اپنی شادی میں گانا بجانا کرتا ہوں تو یہ میرے رشتہ دار بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ رسول تو ناراض ہو ہی رہے ہیں، لیکن یہ میرا بھائی بھی ناراض ہو جاتا کہ میں گانا بجانا کروں گا، تو وہ ہماری ناراضگی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر گانا بجانا کرتا ہے، بے پردگی کرتا ہے، تو ہمیں اس کی ناراضگی کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، اسے فکر نہیں ہے کہ میں گانا بجانا کروں گا تو میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، تو جب اسے ہماری ناراضگی کی فکر نہیں، وہ رشتہ نبھانے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کیوں رشتہ نبھائیں؟ لکم دینکم ولی دین، سمجھانا ہمارے ذمہ ہے، اس کے بعد نہ مانے تو اس کا دین اس کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، کسی سے بحث زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بحث کرتے 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 کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تو نہیں مان رہے ہیں اور ہمارے دل میں ان کی باتوں کی جگہ بنتی چلی جائے۔ تو اسی لیے احتیاطاً کرنا کہ آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے آپ کریں، ہمیں جو صحیح لگ رہا ہے ہم کریں گے۔ تو یہ ہے سورۃ الکافرون میں اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، توحید پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو غلطیاں اور گناہ ہو رہے ہیں، دین میں بگاڑ خود ہم مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اگلی سورت کے خلاصے اور تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔